बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने अत्ताश एपिसोड 16। लाइतस की बात खत्म हुई तो अहले काफिला को जैसे सांप सूंघ गया। बड़े लामा समेत सब चुप थे, ऐसे चुप कि बिल्कुल चुप। किसी में हिम्मत ना थी कि वो लाइतस की इस हरकत पर गुस्से या अखलास का इजहार करे। लाइतस ने झूठ का सहारा नहीं लिया था। उसका ज़मीर ही गवारा नहीं करता था कि वो बातनियों की तरह किसी किस्म की फरेबकारी इख्तियार करके अपने ख़ानदान वालों को समझाए। वो तो सच्चाई और ईमान का रास्ता अपनाना चाहता था। सुबह से लेकर अब तक सुकाना दिल ही दिल में उस पर खफा थी, लेकिन अब बूढ़े लामा की पोती सुकाना का सीना फ़ख्र से फूल गया। उसे जानकर बेहद खुशी हुई कि लाइतस ने किसी को कोई धोखा न दिया था, बल्कि उसने तो सबको सच्चाई की दावत देने के लिए एक ऐसा तरीका इख्तियार किया था जो उन जाहिलों की समझ में आ सकता। सुकाना लाइतस के कमाल पर खुशी से फूले न समा रही थी। सब खामोश और गुमसुम खड़े अपने अपने तौर पर सोच रहे थे, लेकिन वो तीर की तरह मजमे से निकली और लाइतस के सामने पहुंचकर बाआवाज़ बुलंद कहने लगी, लाइतस, मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपना मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल करने का फैसला करती हूँ। फिर सुकाना ने सब लोगों की तरफ मतवज्जे होकर कहा, सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कर्किस्तान के बड़े लामा की पोती तुम लोगों के सामने ऐलान करती हूँ कि मैंने लाइतस बिन दरदास की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया है। सुकाना की आवाज़ की गूंज अभी ख़त्म भी ना हुई थी कि फ़िज़ा एक ज़ोरदार तमाचे की आवाज़ से गूंज गई। ये ज़ईफ़ुल उम्र बुड्ढे का थप्पड़ था जो उसने अपनी लाडली पोती के मुंह पर रसीद किया, और बूढ़ा लामा खूनख्वार लहजे में बोला, खबरदार, अगर किसी ने खुद को या लाइतस को मुसलमान कहा तो ठीक है, लाइतस हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो मुक्त होना ही उसके हक़ में बेहतर है। मुक्त होने का मतलब था लाइतस का मर जाना। अहले कबीला कांप कर रह गए। इसी असना में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। लाइतस के दोनों छोटे भाई जो कई रोज से अपने बड़े भाई की बातों पर गौर करते और आपस में मुख्तलिफ मशवरे करते रहते, सुकाना की जुर्रत देखकर बेइख्तियार बोल पड़े, हम दोनों भी लाइतस भैया के साथ हैं। यकायक लाइतस का चेहरा खुशी से खिल उठा। इस बात की तो उसे तवक्को भी नहीं थी कि यूं उसके भाई उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ज़ईफ़ुल उम्र लामा की कपकपाती हुई आवाज़ फ़िज़ा में इतनी बुलंद आवाज़ के साथ गूंजी कि सब दहल कर रह गए। वो कह रहा था, हर कोई अपनी हद में रहे। मज़हब के मामले में किसी को बोलने का कोई इख्तियार नहीं। लाइतस को मौत की चुनौती कबूल करना होगी। ये बुद्ध से अलग होना चाहता है तो इससे मुक्त होना पड़ेगा। सब अपनी अपनी जगह बच्चों की तरह सहमे हुए खड़े थे। लाइतस के दोनों भाई भी बड़े लामा की बात सुनकर दहल गए, लेकिन लाइतस बड़ी बेखौफी से सीना ताने पत्थर से उठा और चलकर बड़े लामा के सामने आया। हाँ, मैं मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, मेरे लिए मौत की कौन सी चुनौती आप तजवीज़ करते हैं? मुकद्दस लामा की आंखें शोले उगल रही थी। वो आज सख्त गुस्से में था। शायद जिंदगी में इस कदर गुस्सा उसे पहले कभी ना आया था। लाइतस के सच सच बता देने के बावजूद भी वो यही समझ रहा था कि लाइतस ने उसके साथ धोखा किया। उसे अपने होने वाले मुकद्दस लामा से ऐसी हरकत की तवक्को ना थी। जो ही लाइतस चलकर उसके सामने आया, ज़ईफ़ुल उम्र लामा ने उससे मुंह फेर लिया, लेकिन लाइतस बोला, बुजुर्ग लामा, मैं आप में से किसी को दुख नहीं देना चाहता। मैं तो सिर्फ हकीकत का मुतलाशी हूँ। क्या महात्मा बुद्ध अपना राजमहल छोड़कर जंगल में इसीलिए ना निकल गए थे कि उन्हें हकीकत की तलाश थी? मैं भी तो हकीकत का मुतलाशी हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपने आइंदा अज़ाइम तर्क करके आप लोगों के साथ कर्किस्तान चल पड़ूं। अगर मेरी आज़ादी की कीमत मेरी मौत है तो मुझे मौत की चुनौती बताने में देर ना कीजिए। मैं उसे पूरा करूंगा। अगर नतीजतन मैं मर गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और अगर जिंदा बच गया तो भी आज़ादी पालूंगा। माहौल बड़ा अजब हो चुका था। लाइतस लामा की बात चलते चलते बिल आखिर मौत की चुनौती तक आ पहुंची थी। उसकी दोनों बहनें जो उससे उम्र में बड़ी थी रोने लग गई थी। फिजा में सन्नाटा छा गया था। अब सब की निगाहें बड़े लामा पर थी। सब यही सोच रहे थे कि ईश्वर जाने उसके दिल में क्या है और वो लाइतस को मौत की कौन सी चुनौती सुनाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि बड़ा लामा चुनौती के बारे में कुछ बताता, उसने लाइतस से सवाल कर दिया, चुनौती तो अब तुम्हें बताई ही जाएगी, लेकिन ये बताओ, क्या तुम चुनौती पूरी करने के अरसे के दौरान कहीं भाग तो ना जाओगे? तुम्हारी इस बात की क्या जमानत होगी कि तुम मौत की चुनौती पूरी ना कर सको तो लौटकर हमारे पास आने की बजाय सल्तनत सल्जोक के दारुल सल्तनत पहुंच जाओ? लाइतस पूरी तवज्जो से ज़ईफ़ुल उम्र लामा की बात सुन रहा था। उसने इख्तिताम पर कहा, मैं आपको हर तरह की जमानत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे बड़ी जमानत मेरी ये जबान है।
मैं जब तक चुनौती को पूरा ना कर पाऊंगा कभी ना भागूंगा। लाइतस के रिश्तेदारों की हालत देखने वाली थी। उसकी बहनें गोया जान चुकी थी कि वह मौत की चुनौती से किसी सूरत जिंदा ना बच सकेगा। उसके भाइयों का भी यही ख्याल था। यही बात सोचकर सुकाना ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन बूढ़े लामा ने उसे बड़ी सख्ती के साथ बोलने से भी मना कर दिया। चुनाचे वो खामोश हो गया। सुकाना के अलावा किसी ने जबान पर कोई लफ्ज लाने की जुर्रत ना की। बूढ़ा लामा इंतहाई सख्त चेहरा लिए अब महज लाइतस को घूर रहा था। अचानक उसने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी मौत ही चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं। मौत से तुम मुक्त हो जाओगे और तुम मुक्त हो गए तो शायद मैं भी मुक्त हो सकूं। मैंने तो यही सोचा था कि तुम्हें ढूंढ लाना ही मेरी जिंदगी की आखिरी चुनौती है, लेकिन ऐसा ना हो सका। लगता है मैं बेमुराद ही मर जाऊंगा। मालूम नहीं कौन से जन्म का बदला लिया गया है मुझसे। सब लोग बूढ़े लामा की तरफ मतवज्जे थे। लाइतस खुद उससे यही सुनना चाहता था कि वो जल्द से जल्द उसकी मौत का आखिरी इम्तिहान भी बता दे। इसी असना में ज़ईफुल उम्र लामा ने फिर कहा, तुम्हें पाताल में छुपे अजीम ईश्वर के अजीम खजानों में से गौतम बुद्ध की शाही माला का 17वां मनका ढूंढना होगा, जो पहली सदी ईस्वी में कोशाना के बादशाह कैदफीसस के ताज का जड़ाऊ मोती था। ज़ईफुल उम्र लामा ने बेयकीनी के आलम में लाइतस के चेहरे पर नजरें टिकाते हुए चुनौती बताई। ये चुनौती ना थी, गोया समंदर की तह से अशरफी ढूंढ लाने वाली बात थी, और वो भी ऐसी कि अशरफी बहरुल काहिल में फेंकी जाए और तलाश का आगाज बहराए ओकियानूस से किया जाए। एक तरह से ये एक नामुमकिन चुनौती थी। लाइतस इंतहाई तेजी से उन उपनिषदों के सबक जहन में दोहराने लगा जो उसने बचपन से लेकर अब तक पढ़े थे। उसे मालूम था कि उपनिषदों में 20 मौत की चुनौतियां दर्ज थी। उसे याद आया कि ये चुनौती भी उसने अपने बचपन के असबाक में पढ़ रखी थी। गौतम बुद्ध बुद्ध मत के आगाज से पहले कदीम नेपाल के एक बादशाह का शहजादा था। ये एक जंगजू और अजीम बादशाह था जो शकामत मजहब का पैरोकार था, और ये मजहब हिंदू मत का ही हिस्सा था। गौतम बुद्ध जब शहजादा था तो उसका नाम शहजादा सिद्धार्थ था। जब गौतम शहजादा था तो हम वक्त उसकी गर्दन में खूबसूरत मोतियों की एक माला पड़ी रहती थी। यही माला बुद्ध मत का आगाज होने के बाद मजहब की एक मुकद्दस इमानत समझी जाने लगी। हालांकि गौतम बुद्ध ने राजमहल से निकलकर जंगल का रुख करते वक्त वो माला महल में ही छोड़ दी थी, लेकिन जब गौतम बुद्ध की वफात हुई तो अचानक ये माला अपनी कदर व कीमत में बेपनाह अहम हो गई। गौतम बुद्ध का जमाना 5वीं और 6ठी सदी कबल मसीह था। माला के मन के गौतम बुद्ध के बड़े बड़े भिक्षुओं ने आपस में बांट लिए। चंद सदियां गुजरी तो ये मन के दुनिया से मफकूदुल खबर होने लगे। तब किसी सच्चे मजहब परस्त ने गौतम की उन निशानियों को असर नो जमा करके एक माला का हिस्सा बनाने का तहिया किया। उस मजहब परस्त ने माला के 16 मनके पूरी दुनिया का सफर करने के बाद ढूंढ निकाले, लेकिन 17वां मनका कभी ना मिल सका। तब उपनिषदों में 17वें मनके की तलाश एक चुनौती बन गई। दरअसल उस मजहब परस्त को 17वां मनका मिल सकता था, क्योंकि वो जानता था कि 17वां मनका कोशाना के बुद्ध बादशाह कैदफीसस ने खरीद कर अपने ताज शाही में जड़ लिया है। कैदफीसस अपने जमाने में करख्ताई ही था। उस वक्त करख्ताई कबीला को कोशाना कबीला कहा जाता था। यही वजह थी कि बूढ़े करख्ताई लामा ने 17वें मनके की चुनौती लाइतस के सामने पेश की। दरअसल तमाम करख्ताई खुद को हमेशा 17वें मनके का चोर समझते रहे, क्योंकि कैदफीसस ने मनके जमा करने वाले भिक्षु को 17वां मनका देने से इनकार कर दिया था। कैदफीसस खुद महात्मा बुद्ध का पैरोकार था। वो अपने ताज से निकालकर 17वां मनका एक भिक्षु के हवाले कैसे कर देता। चुनाचे उसने इनकार कर दिया। तब मनके जमा करने वाले भिक्षु ने उसे शराप दिया कि जब तक मनका उसके पास रहे मौत उसके सर पर मंडलाती रहे। उस शराब के बाद कैदफीसस खौफजदा हो गया। उसे हर वक्त मौत का खतरा अपने सर पर मंडलाता हुआ महसूस हुआ। चुनाचे उसने एक दिन फैसला किया कि वो अपने ताज का मनका निकालकर उसी भिक्षु के हवाले कर देगा। उसने उसी भिक्षु को तलाश करने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन भिक्षु कहीं ना मिला। बिलाखिर कैदफीसस ने वो मनका एक और बड़े भिक्षु को यह कहकर दे दिया कि अब इसका बार आप ही उठा सकते हैं। बड़े भिक्षु के हाथ आने के बाद फिर ना वो मनका किसी ने देखा और ना वो भिक्षु। करख्ताइयों का अकीदा था कि ये मनका उनके बादशाह कैदफीसस के तुफैल मुकद्दस माला का हिस्सा नहीं बन सका। चुनाचे वो खुद को कदीम भिक्षु के शराब के ज़ेरे एताब तस्वुर करते थे। जब कभी करख्ताई बुद्धों में कोई शख्स बड़ी शेखी बिगाड़ता तो मुहावरतन दूसरा शख्स उसे ये कहता, भिक्षु के शराब वाला 17वां मनका ला सकते हो जो तुम्हारे बाप कैदफीसस ने चोरी किया था। ये सुनकर शेखी बिगाड़ने वाला खामोश हो जाता। दरअसल करख्ताइयों में कभी किसी शख्स ने वो मनका ढूंढने की कोशिश इसलिए ना की थी कि सब ने भिक्षु के शराब का जिक्र सुन रखा था। हर कोई ये समझता था कि जो शख्स मनके को हाथ लगाएगा उस पर शराब पड़ेगा और वो मर जाएगा। ये सब बातें लाइतस पहले से जानता था। मनके की कहानी उसने उपनिषदों में पढ़ रखी थी।
جبکہ شیخی بازوں کے خلاف استعمال ہونے والا محاورہ اس نے بچپن سے سن رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بوڑھے لاما کے منہ سے موت کی یہ چنوتی سن کر اہل قافلہ ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ان کے نزدیک گوتم بدھ کی مالا کا 17واں منکا ڈھونڈنا جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ محض ایک محاورہ ہے، دنیا میں کون ایسا ہے جو پاتال میں اتر کر مالا کا 17واں منکا ڈھونڈ سکے۔ اس منکے کو گم ہوئے 1000 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ چھوٹا سا منکا اب اس دور میں ڈھونڈ لیا جاتا؟ خود لائتس چنوتی سن کر بری طرح بوکھلا گیا، لیکن اب اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ زبان کا پکا انسان تھا، چنانچہ یہ کہنا اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ مالا کا 17واں منکا نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابھی وہ کچھ کہنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے لاما کا کہا فضا میں گونج گیا۔ بوڑھا لاما مسلسل ہنس رہا تھا، سب لوگ دیدے پھاڑے اسی کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا کہا رکا اور اس نے کہا، اپنشدوں میں لکھا ہے کہ اگر سورج اور چاند جمع ہو جائیں تو قطبی ستارہ ان پر حکمرانی کرنے لگے تو اس منکے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ہا ہا ہا۔ بوڑھے لاما نے فلک بوس کہا لگایا اور پھر کہنے لگا، تمہیں پتا ہے سورج اور چاند کب جمع ہوں گے؟ یہ کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا آواگون کا کھیل ہے، سورج اور چاند ایک دوسرے سے ہمیشہ علیحدہ رہیں گے۔ چنانچہ تم وہ منکا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی عمر بتا دو گے، اور اگر تمہیں وہ منکا مل بھی گیا تو اسے ہاتھ لگاتے ہی تم مر جاؤ گے۔ کیا خیال ہے، چنوتی منظور ہے یا کرختائیوں کا بڑا لاما بننا؟ لیکن لائتس کا جواب سن کر سب بری طرح اچھلے۔ اس نے ایک عجیب بات کی تھی، اس نے کہا، مقدس لاما، آپ کو یاد ہے آپ نے ہی مجھے ایک بار کہا تھا تمہیں ایشور نے کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم معمولی لاما نہیں بنو گے، تم چاہو تو 17واں منکا ڈھونڈ کر لا سکتے ہو۔ آپ کو یاد ہے مقدس لاما، یہ آپ نے ہی کہا تھا۔ ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جو بدھ کی مالا کا 17واں منکا ڈھونڈ کر یہ ناممکن چنوتی پوری کروں گا۔ آپ مجھے آگیا دیجیے، میں آج سے ہی اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ اب بوڑھے لاما کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ کیا تم منکا ڈھونڈو گے؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند اور سورج ایک جگہ جمع ہو اور قطبی ستارہ ان پر حکمرانی کرے؟ یہ پاگل پن ہے، اپنے آپ کو سنبھالو لائتس، ہم سب تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ لیکن لائتس اب اٹل فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اپنا زر دوشالہ گردن میں سیدھا کیا، دوشالے کے دونوں پلو دونوں ہاتھوں سے تھامے، دونوں کوہنیوں کو جھٹکا دیا اور سینہ تان کر جوان مردوں کی طرح آواز بلند کہا، اے میرے قبیلے والوں، میرے بھائی بہنوں، اے کرکستان کے لاماؤں اور سرداروں، میں شراب والا 17واں منکا ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ میں لوٹ کر آؤں گا، مروں گا نہیں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ بے شک 1100 سال پہلے گم ہونے والا منکا کرۂ ارض کے کھنڈرات میں آج ڈھونڈنا ممکن نہیں، لیکن تم دیکھنا اسے میں ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یاد رکھو، میں یہ چنوتی ایک مسلمان کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں۔ مسلمان کی زبان کٹ سکتی ہے لیکن وہ وچن نہیں توڑتا۔ میرے دین میں جس شخص کا وعدہ نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ اے میرے باپ درداس، میرے چنوتی پر چلا جانے کے بعد میرے حق میں دعا کرنا۔ میں ساری عمر تمہارے پیار کو ترسا ہوں۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں عظیم بدھا کا منکا ڈھونڈ لایا تو تم مجھے گلے لگاؤ گے، مقدس لاما کی بجائے بیٹا کہہ کر پکارو گے اور میرے ماتھے پر بوسہ دو گے۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت خوش ہوں، ندار اور سہارو دونوں سے، اور سب سے زیادہ خوش میں سکانہ سے ہوں۔ میں ندار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سکانہ کو اپنا لے، سکانہ کو اپنے ساتھ سلجوقی سلطنت میں لے جائے اور سہارو کو بھی اپنے ہمراہ لے جائے۔ تم لوگ مسلمان ہو، مسلمانوں میں جا کر رہو، یا غیر مسلموں کو یعنی اپنے رشتہ داروں اور قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دو، لیکن ایسا اسی وقت ممکن ہے جب تم پہلے اسلامی تعلیمات حاصل کر لو۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرنا۔ مجھ پر تو کہیں جانے کی مذہباً پابندی تھی، تم تینوں پر نہیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ سکانہ کی آنکھوں میں شکایت کے آنسو تھے۔ وہ ندار سے نہیں، اس کے بھائی لائتس سے محبت کرتی تھی، لیکن موت کی چنوتی سے پہلے لائتس کے الفاظ اس کے لیے کسی آسمانی حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ اس نے لائتس کی بات کے دوران ہی اپنے نزدیک کھڑے ندار کا ہاتھ تھام لیا۔ لائتس دونوں ہاتھوں سے زر دوشالے کے پلو تھامے چند لمحوں تک ایک گھومتی ہوئی نظر سے اہل قبیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ لائتس کی بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا باپ آنکھوں میں ٹمٹماتے چراغ لیے گمسم کھڑا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ زیادہ تر کرختائیوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ننھی ننھی بوندیں تھی۔ بوڑھے لاما کا منہ حیرت سے کھلا تھا اور اس کی دھسی ہوئی آنکھیں پوری طرح پھٹ چکی تھی۔ کسی نے لائتس سے کچھ تعارض نہ کیا۔ لائتس اپنا دوشالہ تھامے شمال کی طرف ایک پتھریلی وادی میں اترنے لگا۔ دیکھنے والی نگاہوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے آسمانوں سے اترا ہوا بدھا کا اوتار قدم بقدم کشاں کشاں دھرتی کی تہ میں اترنے جا رہا ہو۔ رات کی تاریکی مسلسل پھیلتی چلی جا رہی تھی۔
سعد الملک نے شیخ الجبل تک یہ پیغام پہنچانے میں مطلق دیر نہ کی کہ بادشاہ نے اصفہان کے گرد و نواح میں موجود باطنی قلعوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چند ہی دنوں میں یہ خبر ابن عطاش تک بھی پہنچ آئی۔ یہ ایک روح فرسا خبر تھی۔ بے شک ابن عطاش کے پاس ہزاروں مسلح جانثار تھے، لیکن سلطنت کی طاقت بہرحال سلطنت کی طاقت تھی۔ اگر بادشاہ اپنے ساتھ کوئی بڑا لشکر لے آیا تو قلعہ دز کو شادوز اور تون کی دیواریں اس کا راستہ نہ روک سکتی تھی۔ خبر سنتے ہی ابن عطاش اپنی جگہ ناچ کر رہ گیا۔ اسے اصفہان پر حکمرانی کے خواب بکھرتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ وہ ہر قیمت پر بادشاہ کو اس حملے سے روکنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیخ الجبل بھی اپنے قلعوں کی حفاظت کے لیے متفکر ہوگا۔ اس اہم مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے ابن عطاش نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پر قلعوں کو بچانے کی کوئی سبیل کرے گا۔ اگلے چند روز وہ قلعہ الموت میں موجود تھا۔ شیخ الجبل کی منقش نشست گاہ میں اس وقت بڑے بڑے اہم باطنی زعما بیٹھے تھے۔ یہ گویا ابلیس کی مجلس شورا تھی۔ ان زعما کی تعداد 9 تھی۔ یہ کیا بزرگ امید کے خاص دستے ہائے راست تھے۔ منقش نشست گاہ کیسر روم کے قصر قسطنطنیہ کی نشست گاہ سے کہیں زیادہ قیمتی اور آراستہ تھی۔ شیخ الجبل کے جسم پر سیاہ جبہ تھا اور وہ زمرد اور یاقوت سے جڑی ایک آرامدہ مسند پر متمکن تھا۔ یہ خفیہ اور اہم ترین اجلاس سلطان محمد بن ملک شاہ کا فیصلہ سننے کے بعد طلب کیا گیا۔ اعلیٰ درجے کے باطنیوں کا یہ اجلاس آدھی رات تک جاری رہا، جس میں شیخ الجبل کے حتمی احکامات کی روح سے یہ فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، یہ کہ سلجوقی سلطنت کے وزیر سعد الملک کے ذریعے سلطان محمد کا خاتمہ کر دیا جائے۔ نمبر 2، نئے فدائیوں کے ذریعے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے مدبرین اور حکمرانوں کو قتل کروا دیا جائے۔ نمبر 3، اصفہان میں خوف و ہراس کی فضا کئی گنا مزید بڑھانے کے بعد اپنے قبضے میں لے کر باطنیوں کا دارالسلطنت مقرر کیا جائے۔ نمبر 4، نظام الملک توسی کے بعد حسن بن صبا کے دوستوں میں 2 ہی ایسے شخص تھے جن کا قتل شیخ الجبل اعظم امام اول حسن بن صبا کی آرزو تھا۔ ایک ابو سلیم بغدادی اور دوسرا عمر خیام۔ ابو سلیم بغدادی کو چند روز پہلے قتل کر دیا گیا تھا، چنانچہ اب عمر خیام کا قتل کرنے کی غرض سے کسی ماہر فدائی کو بھیجا جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تھے وہ فیصلے جو شیخ الجبل کے حکم سے صادر ہوئے۔ در حقیقت حسن بن صبا کے تو 2 ہی دوست تھے جنہیں بعد میں اس نے دشمن جہاں سمجھ لیا، ایک نظام الملک اور دوسرا عمر خیام۔ نظام الملک کو تو حسن بن صبا نے اپنی زندگی میں مروا دیا تھا، لیکن عمر خیام کے قتل کی آرزو اس کے دل میں تھی کہ وہ خود مر گیا۔ ابو سلیم بغدادی تو محض ان دنوں جب حسن بن صبا ابن عطاش کے باپ عبد الملک عطاش کے ساتھ رہ میں مقیم تھا ان کا دوست تھا۔ تمام ایسے عمر رسیدہ لوگ جو زندہ تھے اور حسن بن صبا کی ذات کے ساتھ گہری واقفیت رکھتے تھے مار دیے گئے، صرف عمر خیام باقی تھا۔ چنانچہ آج اس کے قتل کے فیصلے پر بھی شیخ الجبل کی آخری مہر لگ گئی۔ سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سعد الملک کے ذریعے سلطان محمد کا قتل کرایا جائے، کیونکہ سلطان کا قتل کسی فدائی کے ہاتھوں آسان نہیں تھا اور یہ قتل ابن عطاش جلد سے جلد چاہتا تھا۔ شیخ الجبل کا حکم چند دنوں میں ہی وزیر سعد الملک تک پہنچ گیا۔ سعد الملک شیخ الجبل کا حکم سن کر کسی حد تک پریشان ہو گیا، کیونکہ جب سے سلطان نے باطنی قلعوں پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا، سلطان نے خود کو بہت زیادہ محفوظ کر لیا تھا۔ دربار کے عمائدین میں نشستوں کی تعداد محدود کر دی گئی تھی۔ سلطان کے پہرے داروں میں اس کے بے حد قریبی اور اعتماد کے ساتھیوں کو چن لیا گیا تھا، جبکہ نظام الملک توسی کا بیٹا معید الملک ہمہ وقت سلطان کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ سعد الملک کے لیے سلطان کا قتل اب آسان نہیں رہا تھا، جبکہ اسے شیخ الجبل کی طرف سے یہ قتل جلد سے جلد سر انجام دینے کا حکم ملا تھا۔ سعد الملک دن رات اسی سوچ و بچار میں رہنے لگا کہ کس طرح سازش کی جائے اور کس طرح سلطان کو ختم کر دینے کا کام مکمل کر دیا جائے۔ اس ضمن میں اس نے پرانے بوڑھے باطنی حکیم شہر اسحاق سے بھی مشورہ لیا، لیکن دونوں فوری طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور طے یہ پایا کہ اس کام کے لیے شیخ الجبل سے پھر درخواست کی جائے کہ وہ کسی ماہر فدائی کو ہی مقرر کرے۔ یہ دونوں تو عام باطنی تھے، سازشیں کرنے میں تو بے حد تیز تھے، لیکن خود کوئی کارروائی کر سکنے کے قابل نہیں تھے۔ سعد الملک اور حکیم شہر اسحاق نے اپنا خاص کارندہ شیخ الجبل کی طرف پھر روانہ کر دیا۔ دارالسلطنت رے موجودہ تہران قلعہ الموت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ قلعہ الموت قدرے شمال مغرب میں بحیرہ کیسپین کے ساحل سے 100 میل اس طرف تھا۔ دارالسلطنت سے سعد الملک کا باطنی کارندہ طوفانی رفتار سے قلعہ الموت کی جانب اڑتا چلا جا رہا تھا۔ اصفہان کے حالات ابھی تک وہی تھے۔ اب تو شہریوں کی بجائے زیادہ تر ایسے لوگ ہر رات میں غائب ہو رہے تھے جو یا تو آس پاس کے دیہاتی تھے یا پھر باہر سے آنے والے ناواقف مسافر۔ ساتھ کے ساتھ ایک آدھ شہری بھی اسی طرح آسیبوں کے شکنجے کا شکار تھا۔ ابھی تک دعوت خانہ آباد تھا اور کسی شہری کا دھیان اس طرف نہ گیا تھا کہ ہر رات قتل ہونے والے لوگوں کا کوئی تعلق اس دعوت خانے کے ساتھ ہے، کیونکہ دعوت خانے میں تو کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔
صرف شاطم تمار جیسے چند ایک بوڑھے نئے آنے والوں کو بڑے میٹھے اور پرخلوص طریقے سے مذہب باطنی کی دعوت دیتے رہتے۔ یہاں کھانا سستا ملتا تھا اور قہوہ مفت۔ زیادہ تر غریب لوگ دعوت خانے کا رخ کیا کرتے تھے۔ دعوت خانے کا ظاہری نگران شاطم تمار عام لوگوں سے کچھ تعارض نہ کرتا تھا۔ شہر کے عام لوگ جو دعوت خانے میں آتے، کھانا کھاتے، قہوہ پیتے اور چلے جاتے، دوبارہ شہر میں جا کر لوگوں کو یہی بتاتے کہ دعوت خانے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جسے برا کہا جائے۔ وہاں تو چند سفید ریش بڈھے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اپنی پرانی داستان سنا دیتے ہیں، باقی کھانا اور قہوہ لانے والے نوجوان ملازم ہیں، لیکن وہ تو کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے اور ہمہ وقت اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ دعوت خانے میں آنے والے لوگ کبھی مشکوک نہ ہوتے تھے۔ اہلیان شہر میں سے البتہ ایسے لوگ جو مذہبی معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، وہ باطنیوں اور عام مسلمانوں میں زیادہ فرق نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے ہی لوگ دعوت خانے کا رخ کرتے اور سستا کھانا کھانے اور مفت قہوہ پینے کے لالچ میں باطنیوں کے خاموش اور چپ چاپ شکنجے میں جا پھنستے۔ عام اصفہان کے شہری اب دھیرے دھیرے پراسرار حالات کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ہر رات کو یہی سوچ کر سوتے کہ صبح اٹھتے ہی کسی نئے پراسرار قتل کی خبر سنیں گے۔ ابھی تک ہر شہری غروب آفتاب سے پہلے ہی گھر میں جا دبکتا تھا۔ اصفہان گویا اب ایک جگمگ کرتے آباد شہر کی بجائے ایک ڈوبتا ہوا تاریک اور بے آباد شہر بنتا جا رہا تھا۔ ابن عطاش قلعہ الموت سے لوٹا تو وہ مطمئن تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب بہت جلد سلطان محمد کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے لیے پیش آمدہ خطرہ ٹل جائے گا۔ اب تک باطنیوں نے سلطان محمد کو قتل کرنے میں دیر ہی اس لیے کی تھی کہ وہ ایک کمزور مسلمان حکمران تھا اور ان کے حق میں مفید ہی ہو سکتا تھا، لیکن حاکم اصفہان کی بار بار کی بھیجی گئی سفارتوں اور اہلیان اصفہان کے وفود کے بعد سلطان محمد نے بالآخر باطنی قلعوں کا صفایا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان محمد کے قتل کا فوری فیصلہ کیا گیا اور شیخ الجبل نے سلطان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے اہم مسلمانوں کے خاتمے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ جب سورج اور چاند مل جائیں گے اور قطبی ستارہ ان پر حکمرانی کرے گا، یہی کہا تھا نا تم نے؟ تمہارے لاما کو اپنے اپنشدوں کی بات کا حقیقی فلسفہ سمجھ ہی نہیں آ سکا۔ یہ تو اشارہ ہے، ایک مشکل اور مبہم سا اشارہ، جسے ہم طرح طرح کی اصطلاحوں اور طریقوں کے بعد شاید سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہمیں چاند اور سورج کے ملنے کو قیامت کی بجائے یا تو سورج گرہن اور چاند گرہن سمجھنا چاہیے، یا پھر اس میں خط استوا کی طرف بھی اشارہ ہو، جب سورج اور چاند ایک دوسرے سے ملتے یا ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنشدوں کے فلسفے کو علم فلکیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ باتیں 63 سالہ عظیم مسلمان مفکر، مدبر، سائنسدان اور ریاضی دان عمر خیام کر رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی جنت نظیر وادی کی بجائے بلند مقام میں واقع رصد گاہ میں مقیم تھا۔ اسی رصد گاہ کی بلندی سے چند روز پہلے عظیم سائنسدان عمر خیام نے وہ کرشمہ سر انجام دیا تھا جس کی بدولت لائتس اپنے اہل قبیلہ کے سامنے کامیاب ہو سکا تھا۔ دراصل عمر خیام نے رصد گاہ کے مختلف آلات، بے شمار آئینے اور عدسے استعمال کرتے ہوئے ایک جلتی ہوئی مشعل کی تیز روشنی کا انعکاس نور کے قوانین کے مطابق پہلے ایک چھوٹے سے آئینے پر مرکوز کیا اور پھر ایک محدب عدسے کی بدولت اور پھر کئی مقعر اور محدب عدسوں کی بدولت اس نے روشنی کی تیز شعاع 3 میل دور نیشاپور کے مغرب میں پڑاؤ کیے ہوئے کرختائی قافلے کے پڑاؤ تک پھینکی تھی۔ عمر خیام نے اپنی بے پناہ ذہانت اور طبیعت دانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لائتس کی پیشانی پر ایک ایسے عنصر کا صفوف مل دیا تھا جو دن کی تیز روشنی میں سورج سے توانائی حاصل کرتا رہتا اور شام ہوتے ہی دھیرے دھیرے روشن ہونے لگتا۔ جو ہی پڑاؤ کے پتھر پر بیٹھے ہوئے لائتس کی پیشانی پر مخصوص صفوف روشن ہونے لگا، رصد گاہ سے عمر خیام اور اس کے ماہر شاگردوں نے اپنے ہدف کو پہچان لیا۔ اگلے لمحے ایک جلتی ہوئی مشعل کی تیز روشنی آئینہ در آئینہ مختلف آلات اور عدسوں سے منتقل ہوتی ہوئی بالآخر ایک تیز دھار اور باریک شعاع بن گئی اور نتیجتاً وہ کرشمہ ظہور پذیر ہوا جسے دیکھ کر کرختائی مارے حیرت کے پاگل ہونے لگے تھے۔ لیکن لائتس نے عمر خیام کے اس شعبدہ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے بعد اس دھوکے کا سہارا نہ لیا اور سب کرختائیوں کو ساری حقیقت جان بوجھ کر بتا دی۔ دراصل عمر خیام نے خود ہی ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ عمر خیام ایک معمولی سائنسی شعبدے کو معجزہ بنا کر عام معصوم انسانوں کو دھوکہ دینے کے حق میں نہیں تھا۔ یہ تمام منصوبہ بندی اسی طوفانی رات میں طے کی گئی تھی جب لائتس اپنے خیمے میں سوکانا کو سلا کر ایک رات کے لیے پڑاؤ سے غائب ہو گیا تھا۔ عمر خیام نے اسی رات لائتس سے بدھ مت مذہب کی اہم باتیں پوچھی تھی اور پھر یہ اہم فیصلہ کیا تھا کہ مشرق سے آنے والی روشنی کو بدھا کے مرکز تبت سے آنے والی روشنی سمجھ کر بڑا لاما بے حد متاثر ہوگا۔ چنانچہ سائنسی منصوبے پر عمل کیا گیا جس کا نتیجہ 100% درست نکلا، اور یہ اسی نتیجے کی وجہ تھی کہ اس وقت لائتس عمر خیام کی رصد گاہ میں عمر خیام اور رئیسہ محل کے سامنے بیٹھا اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیل سنا رہا تھا۔ یکیک عمر خیام کو جیسے کوئی بات سوجھی اور اس نے چونکتے ہوئے کہا،
ایک بات تو طے ہے کہ اگر چاند اور سورج کے ملنے سے مراد گرہن کی حالت ہے تو پھر یہ سورج گرہن نہیں ہو سکتا، یہ صرف چاند گرہن کی ہی بات ہوگی، کیونکہ سورج گرہن دن میں ہوتا ہے اور قطبی ستارہ دن میں نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے ہمیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، مجھے تھوڑی سی محنت کرنا ہوگی اور چاند گرہنوں کی تاریخیں نکال کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سا ایسا چاند گرہن ہو سکتا ہے جب چاند اور سورج ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں لیکن قطبی ستارہ ان کے سر پر جگمگا رہا ہو۔ ایسا تو کوئی گرہن ممکن نہیں ہوگا کیونکہ قطبی ستارہ تو شمال میں ہے، ہو سکتا ہے یہ اور زاویے کی بات ہو۔ بہرحال تم لوگ مجھے کچھ وقت دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ ریاضیاتی حساب کتاب، خط استوا کی پیمائشوں یا سورج اور چاند کے گرہنوں کی مدد سے کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ نادرا اور لائتس معصوم بچوں کی طرح آنکھیں پٹپٹاتے اس عظیم ریاضی دان کی تدبیر بھری نظروں کو دیکھ رہے تھے۔ جب عمر خیام نے کچھ وقت مانگنے کی کوشش کی تو نہ جانے کیوں لائتس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تیزی سے کہا، بے شک آپ پوری تسلی کے ساتھ اعداد و شمار نکالیں، میں خود چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ وقت مل جائے تاکہ میں قلعہ الموت کا سفر کر کے اپنی زندگی کے سب سے اہم کام کو سر انجام دے سکوں۔ نادرا لائتس کا عزم دیکھ کر مسرت سے جھوم اٹھی، لیکن اتنی لمبی جدائی کے بعد وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کا لائتس اب بچھڑ کر کہیں دور جائے۔ بے شک اس کا بھائی اسے بہت عزیز تھا، لیکن اپنے بھائی کو حاصل کرتے کرتے وہ لائتس کو ہی کھو دیتی تو کیا ہوتا، یہی سوچ کر وہ پریشان ہونے لگی۔ آج عمر خیام کی رصد گاہ میں آئے نادرا کو 20واں اور لائتس کو تیسرا دن تھا۔ عمر خیام کے کمرہ خصوصی میں یہ دونوں ساری رات اس عظیم انسان کے پاس بیٹھے اس کی علمی باتیں سنتے اور مختلف موضوعات پر ان گنت سوالات کرتے۔ تیسرا دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ رات آئی تو معمول کے مطابق یہ تینوں دیر تک عمر خیام کے حجرہ خصوصی میں بیٹھے مختلف موضوعات پر باتیں کرتے رہے۔ آج عمر خیام نے چاند گرہن اور سورج گرہن کی بات کر کے لائتس کے دل میں سچی امید کی کرن روشن کر دی۔ دیر گئے نادرا اور لائتس وہاں سے اٹھے اور اپنی اپنی رہائش گاہوں میں چل دیے۔ نادرا کے تمام سپاہی بھی عثمان نیشاپوری کے زیر قیادت عام عمارتوں سے ہٹ کر ایک مسطح میدان میں خیمہ زن تھے۔ رات ہوئی، پہلا پہر گزرا، سب لوگ سو گئے۔ لائتس بھی دیر تک مختلف موضوعات پر غور و فکر کرتے کرتے نیند کی وادی میں کھو گیا، یہاں تک کہ رصد گاہ کا پورا ماحول خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اس اونچی پہاڑی پر سامنے کے درے سے تیز آنے والی ہوا درختوں کو وجدانی رقص میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ آسمان پر خال خال ستارے دکھائی دے رہے تھے۔ دراصل آسمان پر جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بدلیاں تیرتی پھر رہی تھی۔ اچانک اسی پہاڑی کے ڈھلوانی راستے پر حرکت کرتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی۔ یہ کوئی جانور بھی ہو سکتا تھا، لیکن حرکت کرتی ہوئی چیز کا انداز جنگلی جانوروں سے مختلف تھا۔ غالباً کوئی شخص تاریک رات میں پتھروں کی اوٹ لیتا رصد گاہ کی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا۔ عمر خیام کی درویش مزاجی پہرے داروں اور چوکیداروں کو پسند نہ کرتی تھی، اور دوسرا سال ہر سال سے عمر خیام یہاں مقیم تھا، لیکن کبھی کوئی بدامنی یا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ رصد گاہ کے احاطے میں کوئی پراسرار سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ سایہ درختوں اور ٹیلوں کی اوٹ لیتا بتدریج رہائشی عمارتوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی لائتس کی آنکھ لگے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ نہ جانے کیوں یکلخت وہ بیدار ہو گیا۔ اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ یہ بلا وجہ کی گھبراہٹ اور اچانک بیداری اس کے لیے حیران کن تھی۔ وہ بے چینی سے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور تیپائی پر رکھی سراہی سے مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر پینے لگا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر اس کی آنکھ یوں اچانک کیوں کھل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی طبیعت جسمانی طور پر کسی اندرونی تکلیف کا شکار ہو رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں یک بستہ رات کے باوجود اسے اپنے کمرے میں گرمی کے احساس نے ستایا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ گرمی کا احساس پھر بھی ختم نہ ہوا تو لائتس نے آگے بڑھ کر کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھول دی۔ جو ہی کھڑکی کھلی، تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے کمرے میں داخل ہو کر لائتس کو فرحت بخش احساس پہنچایا۔ لائتس کی گھبراہٹ ختم ہونے لگی، چنانچہ وہ کھڑکی کے نزدیک کھڑا رہا اور پھر پہاڑی پر موجود رصد گاہ کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی عمارتوں کو بے دھیانی کے عالم میں دیکھنے لگا۔ ابھی وہ چند ثانیے ہی یہاں ٹھہر پایا تھا کہ اس کی نظر ایک حرکت کرتے ہوئے سائے پر پڑی اور وہ اپنی جگہ حیرت سے سن ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ رات کے اس پہر یہ کون ہو سکتا تھا جو چوروں کی طرح چلتا ہوا عمر خیام کی رہائش گاہ کی جانب بڑھ رہا تھا؟ لائتس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ایک مرتبہ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ پاس کے میدان میں خیمہ زن نادرا کے سپاہیوں میں سے کوئی ہوگا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ نادرا کے سپاہی اس وقت چوروں کی طرح 63 سالہ عمر خیام کے پاس جا کر آخر کیا کریں گے؟ مان نے ایک عجیب سا خیال لائتس کے دل میں لہرایا اور بجلی کی صورت سے اپنی جگہ سے ہٹ کر اپنے بستر کے نزدیک رکھی شمشیر کی جانب بڑھا۔ لائتس نے اپنی شمشیر اٹھائی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب حرکت کرتا ہوا سایہ عمر خیام کے حجرہ خصوصی کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ عمر خیام سال ہر سال سے یہاں مقیم تھا، چنانچہ وہ ہمیشہ بے خوف و خطر ہر دستک دینے والے کے لیے دروازہ کھول دیا کرتا تھا۔
یہی سوچ کر لائتس کے قدموں میں تیزی آ گئی اور وہ اپنے مخصوص چیتے کے سے انداز میں مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا اس پر اسرار سائے کے عقب میں جا پہنچا، لیکن ابھی تک دونوں کے درمیان کئی قدم کا فاصلہ تھا۔ اب پر اسرار سایہ عمر خیام کے حجرہ خصوصی کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ اگلے لمحے سائے نے بلا توقف عظیم مدبر اور ریاضی دان عمر خیام کے دروازے پر دستک دے دی۔ لائتس سے نہ رہا گیا، کیونکہ عین اس وقت جب پر اسرار سایہ عمر خیام کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، لائتس نے سائے کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر دیکھ لیا تھا، اور اگلے لمحے لائتس کے ذہن میں ایک زوردار جھماکے کے ساتھ فوراً یہ بات بیٹھ گئی کہ آنے والا شخص نہ صرف حملہ آور ہے بلکہ خطرناک باطنی فدائی بھی ہے۔ لائتس کو معلوم تھا کہ عمر خیام بغیر کچھ دریافت کیے ہی دروازہ کھول دے گا اور پر اسرار فدائی آنے واحد میں اس قیمتی مسلمان مفکر کا کام تمام کر دے گا، لیکن اس سے پہلے کہ لائتس اس پودے کی اوٹ سے نکل کر فدائی کو للکارتا، جو پودا حجرہ خصوصی سے چند قدم فاصلے پر خوبصورت انداز میں تراشا گیا تھا، حسب توقع عمر خیام نے فدائی کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب چند لمحوں کا کھیل تھا۔ اگر لائتس ایک لمبی جست بھر کر ٹھیک وقت پر فدائی کے سر پر نہ پہنچ جاتا تو یقینی تھا کہ وہ عمر خیام کا کام تمام کر دیتا۔ خوش قسمتی سے لائتس عین وقت پر آ پہنچا اور اس سے پہلے کہ فدائی حملہ کرتا، لائتس نے اپنی تلوار کا ایک وار فدائی کی پشت پر کیا۔ ٹن کی ایک زوردار آواز ابھری اور لمحہ واحد میں لائتس کو معلوم ہو گیا کہ فدائی نے اپنے جسم پر لوہے کی ذرہ پہن رکھی ہے۔ فدائی زخمی تو نہ ہوا تھا، لیکن لائتس کا وار اتنا زوردار تھا کہ فدائی منہ کے بل اوندا جا گرا۔ آخر وہ ایک فدائی تھا، اس نے اٹھنے میں دیر نہ کی، لیکن اب لائتس اسے موقع دینے والا نہیں تھا۔ لائتس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے فدائی کے سینے پر ایک زوردار لات رسید کی اور فدائی گھسٹتا ہوا دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ لائتس کا اگلا وار فدائی کے خنجر والے ہاتھ پر تھا۔ ٹن کی ایک اور آواز فضا میں ابھری اور فدائی کا خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر دور پتھریلے فرش پر ٹنٹناتا چلا گیا۔ لوہا ٹکرانے کی آواز اتنی بلند تھی کہ نزدیک کے کمروں میں سوئے عمر خیام کے شاگرد اور نادرہ بیگم سب بیدار ہو گئے۔ ایک لحاظ سے لائتس نے فدائی پر قابو پا لیا تھا، کیونکہ فدائی نیچے زمین پر لڑکھا ہوا تھا اور لائتس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی۔ 63 سالہ عمر خیام انگشت بدندہ کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ عمر خیام کے چہرے پر خوف کی ایک لہر بھی نہ تھی۔ مان عمر خیام کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو عمر خیام کے ہاتھ میں مشل تھی۔ فدائی ابھی تک لائتس کی تلوار کی نوک پر تھا۔ لائتس چاہتا تو اسے وہیں قتل کر دیتا، لیکن اس نے مناسب سمجھا کہ نہتے فدائی کو خودکشی کا موقع دیے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اسی اثنا میں عمر خیام کے چند شاگرد وہاں جمع ہو گئے۔ سب سے آخر میں نادرہ ننگے سر دوڑتی ہوئی عمر خیام کے حجرہ خصوصی کے نزدیک آئی۔ وہ عمر خیام کے شاگردوں کے پیچھے سے نکل کر جوں ہی جائے واردات کے قریب پہنچی، یکلخت اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک حیران کن منظر دیکھ لیا تھا۔ نیچے فرش پر اس کا چہیتا اور لاڈلا بھائی نعیم بن سفیان چاروں خانے چت پڑا تھا اور نعیم کے سینے پر لائتس کی تلوار تنی ہوئی تھی۔ وہ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی نعیم کی طرف بھاگی، ساتھ کے ساتھ ہذیانی انداز میں چلا چلا کر لائتس کو منع کر رہی تھی۔ لائتس یہ میرا بھائی ہے نعیم، میرا بھائی نعیم بن سفیان، کچھ مت کرنا، اسے مت مارنا۔